अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा का तीसरा रुकू पढ़ेंगे, आयत नंबर 21 से 29 तक, 21 से 29। पहले हम लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद तफसीर। या अय्युहन नासु, ए लोगो, आबुदु इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, परवरदिगार की, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वा और, अल्लज़ीना उन लोगों को, मिन से, क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून बचो, डरो या मुत्तक़ी बन जाओ। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लज़ी जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशन बिछोना, वा और, अस्समा आसमान को, बिनान छत, वा और, अंजला उतारा, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा पस निकाला, बिही इसके साथ, मिन से, अस्समराती फल जमा, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला तजालू पस ना बनाओ किसी और को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, वा और, अंतुम तुम, तालमून जानते हो। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर फल निकाले, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ जबकि तुम ये जानते हो। वा और, इन अगर, कुंतुम हो तुम, फी में, रईबिन शक, मिम्मा उस चीज से, नज़्ज़लना जो उतारी हमने, अला ऊपर, अब्दिना अपने बंदे के, फ़अतू तो ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिन मिस्लिही उसके जैसी, वदऊ और पुकारो, शुहदाकुम अपने मददगारों को, मिन दूनी सवाए, अल्लाही अल्लाह के, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिकीन सच्चे। और अगर तुम्हें जरा सा भी वहम है उसके बारे में जो हमने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, तो उस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ और बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फ़इन बस अगर, लम ना, तफ़ालू तुम करोगे, वलन और हरगिज़ नहीं, तफ़ालू तुम करोगे, फत्तक़ू बस डरो, अन्नारा आग से, अल्लती जो, वक़ूदुहा ईंधन उसका, अन्नासु लोग हैं, वा और, अलहिजारतु पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीना कुफ़ार के लिए। और अगर तुम ये काम ना कर सको और यकीनन तुम नहीं कर सकोगे तो डरो उस आग से जो अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए तैयार की है और जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वबश्शिरी और खुशखबरी दो, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वा और, आमिलू अमल किए, काम किए, अस्सालिहाती नेक अच्छे, अन्ना ये के, लहुम उनके लिए, जन्नातिन जन्नतें हैं, ताजरी बहती हैं, मिन से, तहतिहा उसके नीचे, अल अनहारू नहरें, कुल्लमा जब, रुज़िक़ू रिज़्क दिया जाएगा, मिनहा उससे, मिन से, समरती फल मेरे, रिज़्क़न रिज़्क, क़ालू कहेंगे, हाज़ा ये वो चीज है, अल्लज़ी जो, रुज़िक़ना हमें दी गई थी, मिन से, क़ब्लु पहले, वा और, ऊतू लाए जाएंगे, बिही साथ, मुतशाबिहा मिलते जुलते, वा और, लहुम उनके लिए, फीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियां, मुतहरतुन पाकबाज, वहुम और वो,
فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب ان کو اس میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان یعنی باغات میں جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اِنَّا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا ان یہ کہ یضربا بیان کرے مثلاً مثال ما کوئی بھی بعودتاً مچھر کی فما پھر جو فوقہا اس کے اوپر ہے فاما پس الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون پس جانتے ہیں انہو یہ کہ وہ الحق سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور جو الذین لوگ کفروا کافر ہوئے فیقولون پس کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ چاہا اللہ نے بہذا اس کے ساتھ مثلاً مثال لانا یضل گمراہ کرتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیراً بہت سو کو اور یہدی راہ دکھاتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیراً بہت سو کو اور ما نہیں یضل گمراہ کرتا بہی اس کے ساتھ الا مگر الفاسقین فاسقوں کو۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، اور لوگ جو مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد کو وعدے کو اللہ کے من بعد پیچھے میثاقہ مضبوطی اس کی کے اور یقطعون کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ ان یہ کہ ملایا جائے ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے۔ اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد مضبوط کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ اور کنتم تم تھے امواتن مردہ فاحیاکم پس زندہ کیا تمہیں ثم پھر یمیتکم تمہیں مار دے گا ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی میں الارض زمین کے ہے جمیعاً سارا ثم پھر استوا قصد کیا الی طرف السمائی آسمان کے فسبہن پس درست کیا ان کو سبع سات سماوات آسمان اور ہوا وہ بکل ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا
اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہلی مدنی سورت ہے اور اس سے پہلے مکی قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا، یعنی 2/3 قرآن پاک اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ ہم قرآن پاک کی ترتیب کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ مدنی پہلی سورت ہے، اگرچہ کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، ترتیب مصحف، اس کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ پہلی مدنی سورت ہے۔ لہٰذا جو قرآن پاک اس سے پہلے نازل ہو چکا، مکی قرآن پاک جو نازل ہو چکا، تو سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع اس مکی قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور جو تیسرا رکوع اب آج ہم نے شروع کیا ہے، یہ قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ 21ویں آیت میں جو ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں پہلی چیز الناسو سے ایک تو مراد تمام لوگ ہیں، تمام انسان ہیں۔ عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، یہاں رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ کا یا اللہ کی کسی اور صفت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو رب کے اصل معنی ہے پالنے والے کے اور پرورش کرنے والے کے۔ تو رب استعمال کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ذات آپ کو پالتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، آپ کو زندہ رہنے کے تمام وسائل مہیا کرتی ہے، اسی کا پہلا حق ہے انسانوں کے اوپر، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ہمارے اور یہ کفار بھی اسی پہ بضد تھے کہ جن چیزوں کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے آئے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا رستہ چھوڑ دیں؟ اسے دلیل بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو ختم کیا ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، لیکن خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی اور ہے، وہی رب کی ذات ہی خالق ہے۔ لہٰذا اپنے آباء و اجداد کا رستہ اپنانے کی بجائے حق کا رستہ اپناؤ۔ تو یہ جو دعوت ہے کہ صرف ایک اللہ کی، ایک رب کی عبادت کرو، یہ صرف قرآن پاک یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہیں تھی، بلکہ تمام انبیاء اور رسول کی یہی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں رسولوں کے نام کے ساتھ ان کی دعوت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الشعراء میں رسولوں کی دعوت کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو۔ سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الذاریات میں جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ تو رب کی عبادت ہی تمام رسولوں کی دعوت تھی، اور یہی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ ایک فرق جان لیجئے کہ باقی رسولوں کی دعوت کے لیے یا قومی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اے میری قوم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی اس کے لیے یا ایھا الناسو، اے انسانوں، یعنی تمام آدم کی اولاد، کہ باقی انبیاء اور رسول صرف اپنی قوم کے لیے آئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پورے دنیا، رہتی دنیا تک کے لیے، اور یہ کسی جگہ کے لیے مخصوص نہیں، کسی وقت کے لیے مخصوص نہیں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تا قیامت یہ دعوت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں اور قیامت تک کے لیے آخری اور کامل نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پہلی نعمت جو ہے، پہلی صفت جو ہے، وہ انسان کی ذات سے متعلق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ باقی اللہ کی جو رب کی صفتیں ہیں وہ انسان کے ارد گرد کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت،
اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ انسان کے ارد گرد جو نعمتیں ہیں ان میں سے پہلی نعمت زمین کی پیدائش، کہ اس کو نہ تو اللہ نے بہت زیادہ سخت بنایا نہ بہت نرم، زمین کو بچھونا بنایا، انسان اس پر آسانی سے چل پھر سکتا ہے، اس میں سے پھل بھی اگاتا ہے، مٹی بنائی تھی جس کے اندر انسان فصلیں اگاتا ہے۔ دوسری نعمت آسمان کو مزین کیا، اس کو چھت بنایا۔ تیسری نعمت آسمان سے پانی برسایا، اور چوتھی نعمت اس پانی سے پھل پیدا کیا جو انسان کے لیے غذا ہے۔ انسان بیج تو بو سکتا ہے، اس کی اتنی سی محنت تو ہو سکتی ہے، لیکن بیج بونے کے بعد اس کو پانی بارش سے، جیسے بارانی علاقے ہیں جہاں پہ نہروں کا نظام یا دوسرا نظام نہیں ہے، وہاں بارش ہی کے ذریعے فصلیں اگتی ہیں، اس بیج کو پھاڑ کے اس کی فصل اگانا، اس کے اوپر پھل لگانا، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ نہ ہو۔ انسان صرف بیج ڈالتا ہے یا پانی ڈال سکتا ہے زمین سے جو آتا ہے، لیکن اگاتا صرف اللہ ہی ہے۔ تو انسان بذات خود اگاتا نہیں ہے، انسان صرف بیج ڈالنے کی محنت کرتا ہے، اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس میں عقیدہ توحید کی دعوت ہے جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ صرف زبان ہی سے ادا کرنے سے انسان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، بلکہ دل سے یقین کرنے سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے۔ جیسے کہ اہل عرب میں جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے سارے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ اللہ کی مانے چاہے نہ مانے، لہٰذا وہ اسی لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے مدد بھی مانگتے تھے۔ تو یہاں اس کو رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آگے جو ہے اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے مقابل کوئی فیصلے کرے، کوئی اور کائنات کا نظام چلائے، صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں اس کے بارے میں یعنی قرآن پاک کے بارے میں ذرا سا بھی اس کا عام ترجمہ شک کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ جو بنے گا اردو میں وہ وہم بنے گا، اس کا ہم ریب اور وہم کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی وہم ہے اس چیز میں، اس قرآن پاک میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ کہ ان پر ہم نے نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، چاہے تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو تم ایسی نہیں بنا سکو گے۔ قرآن پاک میں 5 جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن پاک الہامی کتاب نہیں ہے، اگر تمہیں اس میں ذرا سا بھی شک وہم ہے تو تم اس جیسا ایک کلام لے آؤ، اس کلام جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ عرب بہت فصیح ہوتے تھے، ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، ان کو اپنے ادیبوں اور اپنے شاعروں پر بڑا ناز تھا، تو اس لیے ان کو ایک طرح کا چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی وہم ہے تو اس کلام جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور آگے پھر کہا گیا ہے اگر تم یہ نہیں کر سکو گے، یقیناً تم نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے الہامی کتاب کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو پھر آگے ان کو وعید دی گئی ہے، سزا سنائی گئی ہے کہ تمہیں آگ کی سزا ہوگی، تمہارے لیے جہنم ہے۔ قرآن پاک کے جو 4 بنیادی عقائد تھے ان میں سے 2 کے کفار مکہ منکر تھے اور 2 کے مدینے کے یہودی منکر تھے۔ وہ کون سے 4 عقائد تھے؟ پہلے 2 توحید اور آخرت پر ایمان، اس کے کفار مکہ منکر تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کو ظاہر نہیں مانتے تھے وہ، اور وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور مدینے کے جو یہودی تھے وہ قرآن پاک کی صداقت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے۔ تو ان کو پہلے چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس کے الہامی ہونے میں شک ہے تو تم اس جیسی صورت لے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے
تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ آگے مومنین کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات یعنی جنتیں تیار ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں یعنی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ کہ جنت میں ایک پھل ہوگا جو دیکھنے میں ویسا ہی ہوگا جیسا دوسری دفعہ کوئی پھل دیا جائے گا، مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو وہ جنتی کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس کا ذائقہ مختلف ہے، یعنی شکل ملتی جلتی ہوگی مگر ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ جنتی یہ سمجھیں گے کہ ایسا پھل تو دنیا میں یعنی پہلے دنیا میں بھی ہم نے کھایا تھا، یعنی دنیا کے پھلوں سے مشابہت رکھنے والے پھل وہاں پر ہوں گے، لیکن جب وہ چکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ مطلب دو معنی ہوئے کہ یا تو دنیا کا پھل اور جنت کا پھل وہ ملتا جلتا ہوگا مگر ذائقہ مختلف۔ دوسرا مطلب کہ جنت ہی میں ایک وقت میں ایک پھل دیا جائے گا اور دوسرے وقت میں دوسرا، تو ان پہلے اور دوسری بار دیے جانے والے کی شکل ملتی ہوگی مگر ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس لیے جنتی ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ مخالفین ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی حقیر چیزوں کی مثالیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ ہو یا زیادہ معمولی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی حقیر اور چیز کے بارے میں بتانا ہو تو ظاہر ہے ایک حقیر چیز کے لیے دوسری حقیر چیز ہی مثال کے طور پر لائی جائے گی، حقیر کا حقیر ہی کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس کو اسی سے تشبیہ دی جائے گی۔ کسی عظیم چیز کی کسی حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تو حقیر کے مقابلے میں حقیر چیز ہی کی مثال اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اور اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی بات مثال کی نہیں ہے کہ مثال کیسی دی گئی، بات ہے ایمان کی، یقین کی۔ جو مومنین ہیں ان کا ایمان ہے کہ اللہ حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جو کفار ہیں جو اپنی کفر میں مبتلا ہیں، اللہ کوئی بھی مثال دے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ مثال ایک بہانہ ہے، کفار کے لیے بہانہ ہے کہ یہ حقیر مثال ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک پیمانہ ہے کسی کے ایمان اور کفر کا۔ تو ان مثالوں کے ذریعے جو منکر ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور جو مومنین ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، حق ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں اور جو عہد اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگ ہی بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر عہد کی بات ہوئی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الست ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو نافرمان، منکرین و فاسقین اور کافروں نے اس عہد کو توڑا۔ تو یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ جو پختہ عہد کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، عہد الست، کہ انہوں نے اللہ کو رب مانا اور اس کے بعد وہ وعدہ توڑ دیا اور وہ اب اللہ کو رب نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کو رب مانا جائے، یہ اس ذات کا حق ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے
बंदों के हकूक की, हकूकुल इबाद की, इंसानों के आपस के हकूक की, और जो जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं, यानी सिला रहमी करने को, तो ये हुकूकुल इबाद की भी पामाली करते हैं। जो इंसान अल्लाह की अताअत से बगावत करेगा तो जाहिर है वो दूसरे इंसानों पर भी जुल्म करेगा और इससे ज़मीन में फसाद फैलेगा। तो ऐसे लोग, फसाद मचाने वाले, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की परवाह ना करने वाले, बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कैसे कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे या मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा और फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। कि इंसान कायनात की हर चीज से फायदा उठाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई है और हर चीज तौहीद की गवाही दे रही है, उसके बावजूद नाशुक्री करना और कुफर करना तो इंसान ये कैसे कर लेता है। इंसान को मिट्टी से बनाया गया, वो एक बेजान था, उसमें रूह अल्लाह ने भरी, पहले मुर्दा था, फिर उसमें रूह भर के अल्लाह ने उसको जिंदा किया, फिर उसको दुनिया में भेजा, फिर वो मरेगा, दोबारा मौत होगी और उसके बाद दोबारा जिंदा होगा, यानी 2 बार मौत और 2 बार जिंदगी। पहले मुर्दा हालत ही में था, बेजान था, यानी कि बेजान हालत मुर्दा हालत हुई, पहली वो मौत और उसके बाद दुनिया में आने के बाद जो इंसान की मौत होती है, ये 2 अमवात हुई। फिर पहले रूह फूंकने के बाद जो अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा वो जिंदगी और दूसरी मरने के बाद वाली जिंदगी, तो 2 अमवात और 2 जिंदगी अल्लाह ने इंसान को दी हैं। तो इस सब के बावजूद इंसान कुफर कैसे इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ताला की तमाम नेमतें, उसके एहसानात गिनवाए गए हैं कि रब होने का हक उसी को हासिल है और रब का ये हक है कि उसकी इबादत की जाए। अगली आयत में भी अल्लाह ताला के खालिक होने को दोहराया गया है कि वही है जिसने जो कुछ भी ज़मीन में है वो सब पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने आसमान का कसद किया और उसको ठीक ठीक बनाया, 7 आसमान बनाए और वही हर चीज़ जानने वाला है, यानी ज़मीन और आसमान का खालिक भी अल्लाह ताला ही है। लिहाजा इबादत के लायक भी सिर्फ रब ही है, अल्लाह ताला ही है, कि अल्लाह ताला ही की इबादत की जाए।